अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क के अंदर सियासत की क्या सिचुएशन हुई हुई है, और आपको पता है कि जब से जनरल बाजवा की जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और जब बाजवा साहब की अपनी गवर्नमेंट थी, अपनी गवर्नमेंट से मुराद ये है कि असल में गवर्नमेंट के करता धरता तो वही होते हैं ना, जो वो होते हैं, ठीक है। तो अभी जनाब अली उन्होंने एक सहाफ़ी को दिया है ऑफ द रिकॉर्ड एक इंटरव्यू, और उस सहाफ़ी ने उस ऑफ द रिकॉर्ड इंटरव्यू को छाप दिया है। और वहाँ से बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जिसके बाद जो है वो हर तरफ, जैसे पंजाबी में कहते हैं, थरथली मच गई है। हर तरफ जो है वो भगदड़ मच गई है, और हर शख्स के बारे में जिसके बारे में उन्होंने इंकशाफ किया है, यानी जनरल बाजवा ने, यानी आप ये समझ लें कि जनरल बाजवा के ऊपर आज तक बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन उन्होंने वन बाय वन अपने ऊपर लगने वाले हर इल्ज़ामात का ना सिर्फ जवाब दिया है, बल्कि उन्होंने 15 पॉइंट्स के ऊपर बात की है। बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए हैं। तो आज मैं आपको वो 15 पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठेंगे वो कॉलम्स, तो आपको पता नहीं कितने लंबे लंबे कॉलम्स वो पढ़ने पड़ेंगे, और फिर जाके कहीं आपको डिटेल पता चलेगी। और मैं आपको 15 पॉइंट्स में ये वीडियो 10 से 15 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगी, और बताऊंगी कि किस किस को कहाँ कहाँ पर आग लगी हुई है। तो जनाब अली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको जिन 15 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, उसमें आपने मोस्टली थंबनेल के ऊपर पढ़ लिए होंगे। जल्दी जल्दी मैं आपको 1 मिनट के अंदर सारा रन डाउन जो है वो बताती हूँ। उन्होंने तलत हुसैन के बारे में, मुर्तज़ा सोलंकी के बारे में, नुसरत जावेद के बारे में, मीर शकील रहमान को जेल भिजवाने के बारे में, हामिद मीर को के बारे में, तलत हुसैन को नौकरी लगवाने के मामले में, और अबसार आलम को गोलियां लगवाने के मामले में, जनरल इरफान को ISI का चीफ ना बनवाने के मामले में, असद तूर को पकड़ने के मामले में, आजम सवाती और शहबाज गिल को नंगा करके मारने के मामले में, और FI और पुलिस के मामले में, और ईमान मजारी ने जो बदतमीजी की थी और उन्होंने जो जनरल बाजवा के बारे में ऑल फॉल बका था, उसके ऊपर जो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था, और क्यों उन्होंने ईमान मजारी को छोड़ दिया था, इसके बारे में, जनरल इरफान के बारे में, जैसे मैं आपको बताएं कि क्यों उनको ISI का चीफ नहीं बनाया गया था। और कराची के अंदर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मरियम नवाज के कमरे में जो धावा बोला गया था और जो उनका दरवाज़ा जो है तोड़ दिया गया था, उसके बारे में, नवाज शरीफ ने कभी उनको फेवर मांगी या फ़ोन किया या नहीं किया, नवाज शरीफ के बारे में, और इमरान खान के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज उन्होंने बोले हैं, और ख़ास तौर पे इरशाद भट्टी के बारे में, और या मकबूल जान के बारे में, और शेख रशीद के बारे में। ये सारी बातें जो है वो मैं आज के इन 15 पॉइंट्स में आपको क्लैरिफाई करने जा रही हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 जो है वो हम शुरू करते हैं जी। जनरल बाजवा के 15वें पॉइंट से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी शेख रशीद साहब की। शेख रशीद के बारे में उन्होंने कहा कि जी शेख रशीद जो हैं, जब वो गिरफ्तार हुए तो मैं बड़ा हैरान हुआ, और हैरान मैं इसलिए हुआ कि वो कोई इतने अहम बंदे नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि शेख रशीद हमेशा जो है वो अपने बारे में ये बात करते हैं कि उनके GHQ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि शेख रशीद हमेशा से गेट नंबर 4 का रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं कि मैं, यानी वो लोगों को या मीडिया को ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो झूठ बोलते हैं, उनका GHQ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना दूर दूर का, ना करीब करीब का। और जनरल बाजवा ने, ये देखिए मैंने पूरी रिसर्च आपके लिए जो है ना लिख के करके रखी है, और ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जनाब जनरल बाजवा कहते हैं शेख रशीद जो है वो अहम इंसान नहीं है, वो अपने आप को स्टैब्लिशमेंट का बंदा बताते हैं, ये बात गलत है। वो कहते हैं कि वो डींगे मारते हैं। डींगे मारना मतलब झूठ बोलना, ऑल फॉल बोलना। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान से हुकूमत नहीं चल रही। ये सबसे पहले मुझे आकर कहने वाला कौन था? शेख रशीद था। वो कहते हैं शेख रशीद ने आकर मुझे कहा था कि ये हुकूमत डुबो देगा, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान को जो अभी तो बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हो गई है, लेकिन पहले तक जितनी महंगाई इन 4 सालों में इमरान खान की गवर्नमेंट में हुई है, किसी की पूरी ज़िंदगी में भी नहीं हुई होगी। तो वो कहते हैं कि शेख रशीद ने मुझे खुद आकर कहा था कि इमरान से हुकूमत नहीं चल रही, और आप जो है वो इसको खुद देखें। हालांकि शेख रशीद ने इस पूरी चीज़ को झुटला दिया है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा है जनरल बाजवा ने शेख रशीद के बारे में कि उनका इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो है ही नहीं है, जीरो तो दूर की बात है ही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वो एक बहुत ही फारिग इंसान है, और ना सिर्फ फारिग इंसान है बल्कि नजूमी बन के वो एवं ही जो है ना डिंगे मारता रहता है, और खुद की वो कहानियां सुनाता रहता है, कि तारीखें देता रहता है, लेकिन उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये पॉइंट नंबर 15 मैंने आपके सामने डिस्कस किया, और मैं 15 से टुवर्ड्स 1 की तरफ, पॉइंट नंबर 1 की तरफ जाऊंगी। फिर 14 पॉइंट में वो कहते हैं कि अक्सर लोग जो हैं वो ये कहते थे कि इरशाद भट्टी जो हैं वो भी स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, और जनरल बाजवा के वो कोई रिश्तेदार लगते थे, जिसकी वजह से जियो में जो उनको नौकरी मिली है वो जनरल बाजवा की वजह से मिली है।
تو جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو کسی قسم کی کوئی نوکری پہ نہیں لگوایا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ ایک تقریب میں، وہاں پر جو صاحب تھے انہوں نے ارشاد بھٹی کا ریفرنس دیتے ہوئے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو ہمارا میڈیا جو ہے وہ سنبھالتے ہیں، سوشل میڈیا ہوگا یا ایسا کچھ ہوگا۔ تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ارشاد بھٹی جو ہے وہ میری طرف آنا شروع ہو گئے، مطلب ریگولر میرے پاس وزٹس کرنا شروع ہو گئے، اور وہاں سے میری جو ہے ان کی جان پہچان بنی۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اندر کھاتے آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا 13 پوائنٹ جو ہے نا ان کا، وہ ہے جناب عمران خان کے بارے میں، کہ وہ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بہت ہی مہارت سے جھوٹ بولنے والا شخص ہے اور بار بار جھوٹ بولنے والا شخص ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ صرف وہ بار بار جھوٹ بولتا ہے، بلکہ وہ مہارت سے جھوٹ بولتا ہے، اور آگے وہ کہتے ہیں کہ مزے کی بات یہ کہ لوگ اس کے جھوٹوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ 14ویں پوائنٹ کے بعد میں یہ 13 پوائنٹ کے بعد میں آتی ہوں جناب جی 12 پوائنٹ کی طرف، اور اس میں 2 پوائنٹس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ڈسکس کروں گی، جس میں ایک پوائنٹ وہ کہتے ہیں عوریہ مقبول جان کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عوریہ مقبول جان جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی اوتار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں وہ کیا ان کا ایک بیان ہے، آپ لوگ جو ان کے فالوورز ہوں گے ان کے زیادہ پتہ ہوگا، کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے نا ان کو ایک فائل سونپی گئی ہے جنرل باجوہ کو کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عوریہ مقبول جان ہے وہ ان کے نام، جب ان کا نام آیا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک انتہائی جھوٹا انسان ہے، اور اس نے تو کہا تھا کہ مجھے بشارت نصیب ہوئی تھی کہ میں نے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے، تو اب وہ مجھ پہ مخالفت کر رہا ہے، میرا نام جو ہے مخالفین میں لے رہا ہے، اور اب مجھے وہ گالیاں بک رہا ہے۔ تو مطلب عوریہ مقبول جان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پوائنٹ کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو شیئر کرنا ہے وہ ہے جی ولاگرز کے بارے میں، جو پیڈ ولاگرز ہیں۔ جنرل باجوہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو کنفیس کر لیا، انہوں نے مان لیا ہے کہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے میڈیا کو لانچ کیا۔ اس میڈیا میں انہوں نے ARY چینل کا نام بھی لیا، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جتنے بھی یہ ولاگرز ہیں جو آج آپ کو بڑے بڑے صحافیوں کے طور پہ نظر آتے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے صدیق جان پکڑے گئے ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے اور کتنے سارے لوگ ہیں، اور عمران ریاض خان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے پیڈ تھے، ہم نے ان کو سامنے لایا، ہم نے ان کو کانٹینٹ دیا، ہم انہیں کہتے تھے کہ آپ جو ہے نواز شریف کی کرپشن پہ بات کرو، یعنی کہ عمران خان کو آپ سچا اور سچا ثابت کرو، امانت دار اور ایماندار ثابت کرو، اور نواز شریف کو اور پوری PDM جماعتوں کو جو ہے وہ گندا کرو۔ لیکن یہاں پہ جنرل باجوہ اپنی ایک غلطی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سب کچھ فیڈ کرتے تھے تو اس وقت ولاگرز اور جتنے بھی میڈیا کے لوگ تھے وہ سب تو اس چیز کو جو ہے ابزارب کر چکے ہوئے تھے اپنے اندر، وہ تو وہ چیزیں اس طرح کا کانٹینٹ کریٹ کر رہے تھے۔ لیکن فوج نے جب عمران خان کے جھوٹوں کو دیکھا اور انہوں نے جب اپنی پالیسی بدل لی اور انہوں نے اپنا دست شفقت جو ہے وہ عمران خان سے ہٹا لیا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہماری مسٹیک یہ تھی کہ ہمیں ان ولاگرز کو بھی اپنے ساتھ سمجھانا چاہیے تھا اور آہستہ آہستہ ان کو بھی عمران خان سے پیچھے ہٹانا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ کرنے میں ناکام رہے۔ ہم نے جو اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پودے تھے، ہم نے وہ جو سپانسرڈ بنائے ہوئے یہ ولاگرز اور یہ 2 نمبر یوٹیوبرز اور یہ جو صحافی تھے، ان کو پیچھے نہیں کیا، اس وجہ سے وہ وہیں کے وہیں سٹک رہ گئے اور آج تک وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اس بات کو انہوں نے مان لیا ہے کہ عمران خان میں جھول تھا، عمران خان میں جھوٹ تھا، اور میڈیا سیلز کو یہ کنٹرول کرتے تھے، اور نواز شریف کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، PDM جماعتوں کے اندر کوئی جھول نہیں تھا، ان کو جان بوجھ کے ایک ایجنڈے کے تحت بدنام کیا گیا، جس کی وجہ سے آج میں آپ جیسے لوگ جو ہے بیٹھ کے ان کو غلط کہتے ہیں، ان کو کرپشن زدہ کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں انہوں نے کرپشن کی، یہ پیسہ لے کے بھاگ گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کیا کہا۔ انہوں نے پوائنٹ نمبر یہ 11 ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مجھے فون کرتے تھے یا مجھ سے فیورز چاہتے تھے یا وہ مجھ سے کوئی بات کرتے تھے، تو نواز شریف نے کبھی بھی ان کو فون نہیں کیا۔ یہ بھی ان کی سچائی کو چلے میں سلام کہتی ہوں، ورنہ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی نواز شریف نے بھی مجھے یہ کہا وہ کہا، لیکن نواز شریف نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ کبھی فون کیا اور نہ ہی کبھی کوئی فیور مانگی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10 کی طرف آ جاتے ہیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ کیپٹن صفدر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا متنازع سا بیان ایک دے دیا تھا ایک دفعہ کراچی کے اندر، اور وہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ رات کے ٹائم پھر ان کے کمرے پہ دھاوا بولا گیا تھا اور مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل بھی نہیں کہا تھا فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یا جو ہمارے
ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہ آپ جائیں اور جا کے مریم نواز کے کمرے میں گھسیں اور وہاں جا کر آپ ان کا جو دروازہ ہے وہ توڑ دیں. بلکہ انہوں نے ایک اور نیا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جس وقت وہ لوگ گئے تھے انہوں نے کہا پریشر تھا. پریشر کس چیز کا تھا؟ میڈیا کا پریشر تھا اور ہمارے جو نیچے کے لیول کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کا پریشر تھا مجھ پہ کہ دیکھو جی انہوں نے کیپٹن صفدر نے غلط بات کیا تو ان کا کمرہ جا کے اس طرح توڑیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا کمرہ توڑا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان کا کمرہ توڑا گیا تھا اس وقت مریم نواز جو ہے وہ ایک الگ کمرے میں تھیں اور کیپٹن صفدر جو ہے وہ الگ کمرے میں تھے، یعنی دونوں میاں بیوی الگ الگ کمروں میں تھے. اب اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا کہ بریگیڈیئر حبیب جو ہیں وہ اس وقت کے سیکٹر کمانڈر تھے، اس لیے ان سے پوچھا جانا چاہیے. اچھا، ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں نا تو جنرل باجوہ اپنا جو کیا ہوا جس میں ان کی اپنی کانسنٹ شامل تھی کیونکہ وہ کمانڈ کر رہے تھے، وہ ہیڈ تھے، تو وہ چیف تھے، وہ ہر چیز کا معاملہ دوسروں پہ ڈال رہے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے یہ بریگیڈیئر حبیب کے اوپر ڈالا ہے نا، آگے دیکھیے گا وہ کس کس پہ ڈال رہے ہیں. پھر پوائنٹ نمبر 9 کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنرل عرفان کو کیوں نہیں ISI کا چیف بنایا گیا تھا اور انہیں کیوں ہٹایا گیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا ایک آڈیو لیک ہو گیا تھا جس میں انہوں نے مریم نواز کو مارنے یعنی کہ سمیش کرنے کی مبینہ بات کی تھی، اور سمیش کرنے کی کیونکہ بات کی تھی اس وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا. لیکن یہاں پر الزام وہ لگا رہے ہیں جنرل فیض کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کیا تھا جنرل فیض نے کیا تھا. اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 8 کی طرف. آپ کو جس طریقے سے یاد ہوگا کہ جو شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری ہیں انہوں نے ایک پوسٹر لگایا تھا جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں لکھا تھا اس پوسٹر کے اوپر کہ جنرل باجوہ بے غیرت. آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ PTI نے جنرل باجوہ کے خلاف کافی گندے گندے پوسٹرز جو ہیں وہ لے کر وہ باہر نکلے تھے اور اس میں ایمان مزاری جو ہیں انہوں نے جنرل باجوہ بے غیرت گالی لکھی تھی. اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری فوج کے جو باقی کے تمام ان کے انڈر کام کرنے والے لوگ تھے وہ سب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ سر یہ جو آپ کے اوپر گندے الزامات یہ خاتون لگا رہی ہے ہم اس کو فکس کر دیں گے. فکس کرنے کا مطلب یعنی اس کو ٹھکانے لگا دیں گے. اور جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ان کو منع کیا کہ ایسا مت کریے گا، بلکہ ہم قانونی طریقے سے اس خاتون کو نمٹیں گے. اور قانونی طریقے سے پھر نمٹنے کا انہوں نے بتایا کہ GHQ سے باقاعدہ طور پہ ایک مقدمہ درج کیا گیا. کس کے خلاف؟ ایمان مزاری کے خلاف. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جو ایمان مزاری ہے اس کا جو کیس سن رہے تھے جسٹس اطہر من اللہ. اور اطہر من اللہ جو ہے جسٹس، ان کی جو بیٹی ہے وہ دوست تھی کس کی؟ ایمان مزاری کی، جس کی وجہ سے ایمان مزاری کو مل گئی بیل. اور بیل ملنے کے بعد جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی اس معاملے کو رفع دفع کر دیا، ورنہ ہم چاہتے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر کیس کی پیروی نہیں کی تاکہ یہ جو محترمہ ہیں یعنی کہ ایمان مزاری، ٹھیک ہے، یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. اور وقتی طور پہ ہم نے اس کو مزہ چکھانے کے لیے کیس بھی کر دیا کیونکہ ہمارے اوپر دباؤ تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا. اچھا، اب آ جاتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 7 کی طرف. آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ اعظم سواتی کو جب پکڑا گیا تھا اور شہباز گل کو جب اریسٹ کیا گیا تھا تو شہباز گل بھی بہت روئے تھے، بہت پیٹے تھے، انہوں نے بھی آکسیجن لگا لی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کپڑے اتار کے ان کو ننگا کر کے، اللہ معاف کرے یہ ننگا کا ورڈ کتنا گندا ہے، مطلب یہ بولنا نہیں چاہیے تھا. لیکن عمران خان صاحب اتنی دفعہ یہ لفظ بول چکے ہیں کہ اب یہ لفظ جو ہے نا گندا نہیں لگتا. تو بہرحال ان کو برہنہ کر کے اعظم سواتی اور شہباز گل دونوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کو برہنہ کر کے ان کے کپڑے اتار کے ان کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کو مارا گیا ہے، جس پہ کہ جنرل باجوہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی پاگل نہیں ہے، ہمارے دل میں بھی خوف خدا ہے، ہم نے بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی تو 70 سال کے بزرگ ہیں، ہم ایسا کیوں کریں گے. تو مطلب ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ انہوں نے باہر آ کے جو کیا وہ سب ڈرامہ تھا. اس کے بعد اسد طور کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا اسد طور کو جب اٹھا کے لے گئے تو انہوں نے کہا اس واقعے کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے، حالانکہ اس کا الزام جو ہے وہ فوج کے اوپر لگتا ہے. پھر پوائنٹ نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں کہ ابصار عالم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو جب گولی لگی تو اس کا جو سارا جو الزام ہے وہ فوج کے اوپر آتا ہے کہ ان کو گولی جو ہے وہ فوج نے لگوائی تھی. تو اس پہ بھی جنرل باجوہ نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جنرل عرفان ملک جو ہیں ان کی تصویر انہوں نے لگائی تھی ٹویٹر کے اوپر، ہو سکتا ہے کہ کسی نیچے کے لیول کے بندے کو غصہ آ گیا اور انہوں نے ان کو گولی لگا دی. مطلب یہ کہ کہنے کا مقصد ہے ہاں بھی اور نہ بھی، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کروایا تھا لیکن میری فوج کے نیچے کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو غصہ آ گیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حامد میر کو بھی گولی لگی تھی تو پھر غصہ آ گیا ہوگا. تو اللہ معاف کرے، یہ پھر گولی شاید میرے خیال سے کبھی کسی کو ٹانگ میں مار دیتے ہیں، کبھی کسی کو بازو میں مار دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھ جاؤ الٹیمیٹم تمہیں دے دیا گیا ہے. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. پوائنٹ نمبر 4 ہے جی طلعت حسین صاحب کے بارے میں. آپ کو پتا ہے کہ صحافت کی دنیا میں اگر کوئی معزز اور معتبر نام ہے تو وہ طلعت حسین صاحب کا ہے. میں پرسنلی ان کو جانتی ہوں
بہت ڈیسنٹ انسان ہے، بہت کمال انسان ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ان سے بدلہ لے کر یہ کیا گیا تھا کہ ان کو ان کی نوکری سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان دنوں میں آپ کو یاد ہے میر شکیل الرحمان کو قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی تھی، جیو کے اوپر بہت سارے پابندیاں لگ گئی تھیں، عمران خان کھلے عام اپنے جلسوں میں کہتے تھے کہ جیو کو بائیکاٹ کر دو۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طلعت حسین جو ہیں وہ مطلب اس وقت جو برداشت کیا پریشر جیو نے، اور جس طرح سے عمران خان کہتے بھی تھے سارا کچھ، تو طلعت حسین کو انہوں نے اسپیشلی فرمائش کر کے جنرل باجوہ نے نکلوا دیا تھا اور جیو سے انہوں نے ان کو ہٹوا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو نوکری دلوائی تھی، یا وہ میرے پاس آئے تھے نوکری کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں نام کس کا لیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلعت حسین میرے پاس آئے تھے ان کے کزن انجم وڑائچ کے ساتھ کہ جناب مجھے نوکری دلوا دی جائے۔ اچھا اگر وہ آئے بھی تھے تو اس میں کیا غلط بات ہے، کیونکہ اگر کوئی ریاست کا آپ سمجھ لیں پلر ہے یا کوئی ریاست کا چیف ہے، اور اگر اس کو ایک اینکر پرسن کو، ایک میڈیا پرسن کو انتقام کا نشانہ بنا کر نکالا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور آپ مجھے کہیں پہ فٹ کرائیں، تو مجھے نہیں لگتا یہ غلط بات ہے۔ لیکن طلعت حسین نے اس کو اپنے ولاگ کے اندر ٹوٹلی طور پر ڈینائی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی جنرل باجوہ کے پاس نہیں گئے، انہوں نے جنرل باجوہ کے بارے میں کہا انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو جیو سے نکالا گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفرنٹ کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف ولاگز بنایا کرتے تھے اور وہ گھر پہ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ بیچ میں ان کو 1-2 چینلز نے آفر کی، ان کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے کام کیا اور پھر اس کو اینڈ کر دیا، اور اب آج کل وہ سما کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ حامد میر اور طلعت حسین وہ کہتے ہیں کہ جی میرے کافی خلاف ہیں، جنرل باجوہ کہتے ہیں۔ اور نسیم زارا کے بارے میں جو ایک بات اٹھی تھی کہ جی جناب نسیم زارا کو انہوں نے، جنرل باجوہ نے شٹ اپ کال دی تھی، تو انہوں نے ان تینوں باتوں کو جو غلط قرار دے دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو اچھے طریقے سے یہ یاد ہوگا کہ عمران خان کا دور تھا اور عمران خان نے بدترین جسے کہتے ہیں نا اپنا نشانہ بنایا تھا تنقید کا، کس کو؟ جیو کو، اور اس وقت انہوں نے میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ قید و بند میں ڈال دیا تھا، جیل میں ڈال دیا تھا۔ بہت لمبا عرصہ میر شکیل الرحمان جو ہیں وہ جیل میں رہے تھے۔ تو جنرل باجوہ سے جب یہ پوچھا گیا انٹرویو کے دوران کہ کیا آپ نے یہ سب کچھ کروایا تھا، تو اس پہ انہوں نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کی خواہش تھی، عمران خان چاہتے تھے کہ میر شکیل الرحمان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ میں نے ہیلپ کی تھی میر شکیل الرحمان کو جیل سے نکلوانے میں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ میر شکیل الرحمان کو کینسر تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں گیا عمران خان کے پاس اور میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی جو ہے وہ میر شکیل الرحمان کو چھوڑ دو، اب بہت لمبی انہوں نے قید کاٹ لی ہے، ورنہ وہ کینسر سے اس دنیا سے بھی جا سکتے ہیں۔ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنے مشکل سے میں نے جا کے عمران خان کو اس بات پہ راضی کیا تھا۔ اور طلعت حسین پوائنٹ نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ طلعت حسین، مرتضیٰ سولنگی اور نصرت جاوید، ان تینوں کو نوکری سے نکلوانے کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا۔ طلعت حسین کا میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مرتضیٰ سولنگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں میں نے ان کا نام بھی کبھی نہیں سنا، مجھے ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا اور مجھ پہ الزام لگتا رہا کہ میں نے ان کو نوکری سے نکلوایا۔ نصرت جاوید کے بارے میں بھی انہوں نے اس چیز سے انکار کیا۔ تو یہ ٹوٹل ہیں جی 15 پوائنٹ۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جنرل باجوہ کا یہ سارا نیریٹو آپ کو صحیح لگتا ہے، غلط لگتا ہے، کتنے % صحیح لگتا ہے، کتنے % غلط لگتا ہے۔ یہ بھی آ کر بتائیے کہ انہوں نے جو کہا ہے شیخ رشید کے بارے میں کہ وہ بہت ہی فارغ اور زیرو انٹلیکچوئل کے بندے ہیں اور ڈینگے مارتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو کہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر سے بولتے ہیں اور لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، اس کے بارے میں، اور کس پوائنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں، کس پوائنٹ سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور ساتھ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔